अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता चलूं कि आज हम बात करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि कल काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसले हुए। उसमें यह भी था कि जो एक आम आदमी का कंसर्न है कि आटे की कीमतें खासी बढ़ गई हुई हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला को वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनको मौसर तरीके से कंट्रोल किया जाए और अशिया में जो मसनूई उनकी कीमतों में इजाफा होता है वो उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोनोपोली अथॉरिटी कंट्रोल अथॉरिटी जो है ये जो प्राइस कंट्रोल करने के लिए मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी होती है वो उसको कहा गया है कि सीमेंट जो है उसकी कीमतों में जो बिलाजवाज इजाफा होता है उसको भी कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैसला, काला शाह काकू में चीनी सरमायाकारी के लिए एक खुसूसी जोन जो है वो बनाने का एक पैकेज जो वो मंजूर किया गया है। उसमें मशीनरी और आलात जो हैं उसकी दरामद पर टैक्सों की छूट वगैरह जो है वो ख़त्म की गई है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, उसकी हम आज तफसीलात चेक करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं बराए ख़जाना और इक़्तिसादी अमूर, उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा हमारा टॉपिक होगा नाज़रीन, वो है अमरीकी नायब सदर जनाब डिक चेनी साहब ने अचानक कल पाकिस्तान का दौरा किया। स्केड्यूल्ड दौरा नहीं था लेकिन वो आए और उन्होंने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की। क्या कहा उन्होंने और क्या सुना उन्होंने, ये भी हम तजिया करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ तजिया निगारों से और उनसे पूछेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, लेकिन आप अपने कॉल्स भी तैयार रखिएगा, बड़ी क्रिस्प किस्म की ब्रिस्क और बड़ी ही टू द पॉइंट कॉल्स। आप हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 922925 और दूसरा नंबर है 92200458 और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk। जैसे मैंने पहले कहा कि सब कुछ होगा खबरों के बाद, लेकिन खबरों से पहले होगी एक ब्रेक और उसके बाद होंगी खबरें, लिहाजा आप इंतजार कीजिए। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। PTV World News is brought to you in association with Telenor. Telenor, the smart call. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओमान की वज़ीर सयाहत राजिया बिनते अब्दुल अमीर और ऑरिस्काम होटल एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन समी सवारिस ने सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात की। सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में सरमायाकारी के बड़े मौक़े मौजूद हैं। सयाहत के शोबे को तरक्की देकर रोज़गार के नए मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने वफ़द को पाकिस्तान को सरमायाकारी से मुताल्लिक़ माहौल से आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बन चुका है। सदर ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत है और तेज़ी से तरक्की कर रही है। ओमान के वफ़द ने कहा कि वो कराची और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सयाहत के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। ओमान की वज़ीर सयाहत डॉक्टर रजीहा बिनते अब्दुल अमीर और ऑरिस्कॉम के चेयरमैन समी सवारिस ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म जनाब शौकत अजीज़ से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की की बदौलत सरमायाकारी के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार सयाहत, रियल स्टेट, तामीरात और होटल की सनत में रिकॉर्ड सरमायाकारी कर रहे हैं। जनाब शौकत अजीज़ ने कहा कि हुकूमत सयाहत के फ़रोग़ और इस शोबे में मौजूद वसी मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और इस कौम के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान अपनी तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बन गया है। Together with our partners in Oman, and we're looking at various opportunities to do joint investments in the tourism and the real estate development sector. पाकिस्तान ने भारत की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली तिजारती मुराद पर नज़रसानी के फैसले पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इसे सेफ्टा के आर्टिकल 7 की खिलाफ वर्जी करार दिया है। तिजारत के वफाकी सेक्रेटरी सैयद आसिफ शाह ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को बताया कि भारत ने इस यकतरफा फैसले का ऐलान नेपाल के दारुलहुकूमत काठमांडू में सेफ्टा वजारती काउंसिल के दूसरे इजलास में किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत समेत सेफ्टा के किसी रुकन मुल्क को महसूलात में दी जाने वाली मुराद पर नज़रसानी नहीं करेगा क्योंकि हम जनूबी एशिया में आज़ाद तिजारत के ख़्वाहां हैं। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा जुमेरात को सलामती कौंसिल की एक नई करारदाद के मुतालिक टेलीफोन पर दोबारा तबादला ख्याल करेंगे जिसमें ईरान के खिलाफ ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ आयद करने पर जोर दिया जाएगा। इससे पहले लंदन में इन वज़राए ख़ारजा के इजलास में ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर किया गया। इजलास में 6 बड़ी ताकतों ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों से मुतालिक सलामती कौंसिल की नई करारदाद पर भी गौर किया। वज़राए ख़ारजा ने ईरान पर वाज़ेह किया कि उसके लिए मुज़ाकरात का रास्ता अभी खुला है, ताहम अगर ईरान ने ऐसा न किया तो उसे इसके नताइज भुगतना होंगे।
ایران کا کہنا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار تیار نہیں کر رہا اور اسے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی حاصل کرنے کا حق ہے۔ اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کے سابق انسپیکٹر ہینز بلکس نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی کی گئی تو وہ دوسرا عراق ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر عراق میں بم دھماکوں اور فوجی کارروائی میں 40 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ رمادی میں ایک پولیس چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ دارالحکومت بغداد میں تعمیرات کی وزارت کی عمارت کے اندر بم دھماکے میں 10 افراد ہلاک اور 31 زخمی ہوئے۔ دھماکے میں عراق کے نائب صدر عبد المہدی بھی زخمی ہوئے جو وہاں ایک تقریب میں شریک تھے۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے عمارت کو گھیرے میں لے لیا۔ آزاد کشمیر کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کی سرگرمیاں مربوط انداز میں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری تنظیمیں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ متاثرین زلزلے کی بحالی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صحت، تعلیم اور ہاؤسنگ کے شعبوں میں کام کی رفتار کو تیز کیا جا رہا ہے تاکہ متاثرین کی جلد بحالی کو ممکن بنایا جا سکے۔ سعودی عرب کے عوامی امداد کے ادارے کی طرف سے 40,000 افراد کے لیے ریلیف کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ ریلیف پیکج میں کمبل اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ بلوچستان میں سبی میلہ جاری ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے میلے کے مختلف ایونٹس دیکھے۔ محمد حیات بلوچ کی رپورٹ۔ سبی میلے کے دوسرے روز صنعتی اور زرعی نمائش کا افتتاح ہوا۔ اس نمائش کا مقصد بلوچستان میں زراعت، صنعت اور دوسرے شعبوں میں ہونے والی ترقی سے عوام کو آگاہ کرنا ہے۔ نمائش میں کئی محکموں اور اداروں نے اسٹال لگائے ہیں جن میں ماڈلز اور مختلف مصنوعات کے ذریعے زرعی اور صنعتی شعبے کی پیش رفت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ملبوسات خصوصاً بلوچی کشیدہ کاری کے اسٹالوں کے علاوہ حیوانات اور آبپاشی کے محکموں کے اسٹال بھی لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ سبی میلے میں مال مویشیوں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے۔ مختلف نسلوں کے بیل، گائے، بھینسیں، بکریاں اور اونٹ فروخت کے لیے لائے گئے ہیں اور آئندہ 3-4 روز کے دوران کروڑوں روپے کا کاروبار ہوگا۔ سبی میلے کے سلسلے میں رات آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ صوبائی وزیر اعلیٰ جاں محمد یوسف اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ سبی کے معتبرین اور شہریوں کے علاوہ دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں نے آتش بازی کا مظاہرہ دیکھا۔ سبی میلے میں خواتین اور بچوں کی تفریح کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ حیات بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ برطانیہ میں 8 برس کے ایک لڑکے کو زیادہ وزن کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا ہے۔ شمالی انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے اس لڑکے کا وزن 99 پاؤنڈ ہے اور اسے کپڑے تبدیل کرنے اور روزمرہ کے دوسرے کام انجام دینے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ 2 ماہ سے وہ وزن کم کرنے کے لیے بہت زیادہ ورزش کر رہا ہے، تاہم اس کا وزن صرف 8 پاؤنڈ کم ہو سکا ہے۔ برطانیہ میں ان دنوں بچوں میں اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ذیابیطس اور دل کے امراض لاحق ہو رہے ہیں۔ کھیلوں کی خبریں پیش کی جائیں گی ایک شارٹ بریک کے بعد۔ This sports segment is brought to you by Telenor. Telenor, the smart call. پاکستان کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ختم ہو گیا ہے۔ تربیتی کیمپ کے دوران کھلاڑیوں نے بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں نے محدود اوورز کا مختصر میچ بھی کھیلا۔ شعیب اختر اور محمد آصف ان دنوں طبی معائنے کے لیے انگلینڈ میں ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم جمعرات کو ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ویسٹ انڈیز روانہ ہو جائے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے انتخاب کو متوازن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے ہمارے نمائندے محمد زبیر الدین سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ یہ ون آف دا فیو ورلڈ کپس ہیں جو کہ اوپن ہے، بیکاز آسٹریلیا پچھلے 5 میچ لگاتار ہاری ہے۔ آئی تھنک میرا جو ڈارک ہارس ہوگا اس ورلڈ کپ میں وہ سری لنکا ہے، بٹ آبویسلی ڈیپ انسائڈ آئی وانٹ پاکستان ٹو ون۔ خواتین کی قومی ٹینس چیمپئن سارہ محبوب خان ان دنوں ITF جونیئر ٹینس چیمپئن شپ کی تیاری کر رہی ہیں جو اگلے مہینے کوالالمپور میں منعقد ہوگی۔ سارہ محبوب کے کیریئر کے حوالے سے ہماری نمائندہ سمینہ وقار کی خصوصی رپورٹ۔
14 साल की उम्र में विमेन नेशनल टेनिस चैंपियन बनने वाली सारा महबूब खान 9 फरवरी 1991 को कुवैत में पैदा हुई और 8 साल की उम्र में ही टेनिस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। 12 साल की उम्र में पहला टाइटल शेवरॉन कुवैत चैंपियनशिप की सूरत में जीता। 2002 में अंडर 12 फ्रीडम कप, 2003 में अंडर 14 फ्रीडम कप और 2005 में खवातीन के मुकाबलों में नेशनल टेनिस चैंपियन बनी। 2005 और 2006 में अपने टाइटल का दिफा करते हुए इस वक्त नेशनल चैंपियन हैं। सारा ने क्ले, ग्रास और हार्ड कोर्ट तीनों किस्म के कोर्ट्स पर अपनी महारत दिखाई है। उनकी कोचिंग उनके वालिद महबूब खान करते हैं। सारा पाकिस्तान के अलावा कई मुल्कों में खेलने का तजर्बा रखती हैं। क्या फ़र्क महसूस करती हैं यहाँ के कोर्ट्स में और जो बाहर इंटरनेशनल लेवल के जो टेनिस कोर्ट्स हैं? इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादातर सिंथेटिक कोर्ट्स यूज़ होते हैं। हमें ये ज़रूरत है कि यहाँ पे सिंथेटिक कोर्ट्स हों ताकि हमें ज़्यादा मतलब आदत हो इन कोर्ट्स पे खेलने के लिए, बिकॉज व्हेन वी गो अब्रॉड वहाँ पे कोर्ट सरफेस इट्स लाइक टोटली डिफरेंट। हमें वो आदत नहीं होती वहाँ पे खेलने के लिए, इसलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। समीना वकार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सुबह पंजाब, सरहद कश्मीर, शिमाली इलाका जात और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ये थी अब तक की खबरें और अब वापस चलते हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस के लिए कसाना साहब के पास। जी कसान। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ नकवी साहब और सुहेल फारूक साहब। नाज़रीन, आप खबरें देख रहे थे और बड़ी दिलचस्प किस्म की खबरें और मोटापे के बारे में भी आपने एक रिपोर्ट देखी। ये हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के मसाइल चल रहे हैं क्योंकि बच्चे अब आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़रा कम करते हैं, कंप्यूटर के सामने ज़रा ज़्यादा बैठते हैं, तो इससे भी मसाइल यहाँ पे भी शुरू हो चुके हुए हैं। हमें इसको ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हस्ब मामूल हम अपना जो आगाज़ है आज का वो हम करेंगे कायद-ए-आज़म की कोटेशन के साथ। और ये कोटेशन उनकी 1 अप्रैल 1948 को जो एक सेरेमनी हुई थी जिसमें पाकिस्तानी कॉइन्स और नोट्स जो थे वो प्रेजेंट किए गए थे उनको, और बेसिकली उनका मैसेज है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। फरमाते हैं कि आई हैव नो डाउट इन माई माइंड अबाउट द ब्राइट फ्यूचर that awaits Pakistan when its vast resources of men and material are fully mobilized. The road that we may have to travel may be somewhat uphill at present, but with courage and determination we mean to achieve our objective, which is to build Pakistan and construct a strong and prosperous Pakistan. ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज नाज़रीन, और कायद-ए-आज़म ने जो बेसिकली जो बात की है वो यही है कि डिटर्मिनेशन और करेज के साथ जब आप काम करेंगे तो पाकिस्तान को आप अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकेंगे। और यही उनका कहने का मकसद था कि हम जो पाकिस्तान है उसको प्रॉस्पेरस बनाना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारा सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है। ये हमारा मैसेज नाज़रीन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के हवाले से, और इसी हवाले से आज हम बात भी करेंगे। और उसकी जो वेन्यू था, कल हमने देखा कि इकोनॉमिक जो कमेटी है कैबिनेट की, इक़्तिसादी कमेटी, राब्ता कमेटी, उसका इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ फैसले हुए। और उसमें मैंने जैसे पहले कहा था कि उसमें वज़राए को कहा गया है कि आटे की कीमतों में फौरी तौर पर जो इजाफा हुआ है उसको ख़त्म करें और जो मसनूई इजाफा है मुख्तलिफ चीज़ों में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस हवाले से हम बात करने की आज हमने प्लानिंग की है जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब के साथ। वो आया ही चाहते हैं, उनसे हम जैसे ही बात वो पहुंचेंगे तो उनसे बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप हमारे कॉल्स के लिए नंबर्स जो हैं वो ज़रा नोट कर लीजिए और अपनी कॉल्स जो हैं वो पहले से तैयार कर लिया करें ताकि आपको जब आप फ़ोन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हमारे नंबर्स होंगे 9222 और दूसरा नंबर है 922045 और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि एक कालाशाह काकू में जो लाहौर के करीब एक जगह है, वहाँ पे चीनी सरमायाकारों के लिए खुसूसी जोन बनाने का फैसला किया गया है जिसमें मशीनरी और आलात की दरामद पर टैक्सों की छूट होगी। 5 साल का टैक्स हॉलीडे देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो ज़मीन है उसका मामला उन्होंने कहा है कि कमेटी ने कि 2 हफ्तों के अंदर तय करने की जो ज़रूरत है वो उसको पूरा किया जाए। हम साथ मुख्तलिफ जो मैंने पहले कहा था कि नाज़रीन हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे भी, वो है जनाब डिक चेनी साहब जो नायब सदर हैं अमेरिका के। उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने
صدر مملکت سے بات کی ہے. 1 گھنٹے کی جو ان کی میٹنگ تھی, لنچ بھی انہوں نے کیا اور ساتھ ساتھ گفتگو بھی کی. انہوں نے اپنے کنسرنز جو بھی ہیں وہ بھی پاکستان تک پہنچائے, اور پاکستان کے پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ مشرف صاحب, انہوں نے پاکستان کے جو کنسرنز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کیے اور بتایا کہ پاکستان کو کن کن فرنٹس کے اوپر پرابلمز پیش آ رہے ہیں, اور امریکہ کو اپنی پالیسی جو ہے اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے. ساتھ ہی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کل دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم صاحبہ نے جو کل بریفنگ دی, اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کسی ملک کی ڈکٹیشن نہیں لے گا, وچ از ویری گڈ. میرا خیال ہے کہ اسی طرح پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ جو فارن پالیسی ہے وہ رکھنی چاہیے. وی آر ناٹ سبسروینٹ ٹو اینی کنٹری, اور ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں, اور جو بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنے مفادات کے تحت کر رہے ہیں, اور ہم اپنے ہی پلاننگ کے تحت اس کو لے کے آگے بڑھائیں گے. ہم اسی حوالے سے بھی فار دا ٹائم بینگ ہم بات کرتے ہیں, اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جب آئیں گے تو ان سے ہم اکنامک جو رابطہ کمیٹی ہے اس کا بھی بات کریں گے. لیکن ان دا مین ٹائم ہم چلتے ہیں لاہور, اور لاہور میں بات کرتے ہیں نذیر ناجی صاحب کے ساتھ, اور نذیر ناجی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں. نذیر ناجی صاحب السلام علیکم. جی ناجی صاحب, کل ہم نے دیکھا کہ وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی صاحب تشریف لائے, اچانک انہوں نے دورہ کیا پاکستان کا, اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دفتر خارجہ کی ترجمان نے جو بریفنگ دی اس میں بھی واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں لینے جا رہے ہیں کسی بھی ملک کی. یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی ٹینشن آ رہی ہے؟ امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی ٹف میسیج وہ لے کے گئے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ جو دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو نئی کانگریس ہے وہ پاکستان کی امداد بند کر سکتی ہے. تو یہ سارا سینیریو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دورہ اچانک نہیں تھا, خفیہ تھا. جی, کیونکہ پاکستان میں ان کے جو سیکورٹی کنسرن ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہ دورہ تو تھا شیڈول پوری طرح سے پہلے سے, جیسے کہ وزارت خارجہ کی ترجمان نے بھی یہ کہا کہ ہمیں علم تھا, اور یہ امریکن میڈیا کو بھی علم تھا, لیکن امریکن میڈیا سے اسپیشل ریکویسٹ کی گئی سیکورٹی کے نام پر سامنے نہ آنے دیں. اس خبر کو اس وقت شائع کیا جب ڈک چینی پاکستان کا دورہ ختم کر کے جانچ پہ ہیں. اسی طرح کے دورے ہیں جیسے بغداد اور کابل میں کیے جاتے ہیں, اور پاکستان بھی اسی کیٹیگری میں آیا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اچانک اور خفیہ دورے کیے جاتے ہیں بیکاز آف سیکورٹی. اچھا, دوسرا جہاں تک ٹینشن کا سوال ہے, مجھے تو اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا جو اتحادی یا اتحاد افغانستان یا انٹرنیشنل ٹیررزم کے دائرے سے نکل کر شرق اوسط میں بھی داخل ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر مشرف نے پچھلے دنوں جو کچھ دورے کیے مختلف مسلمان ملکوں کے, اور اس کے بعد ایک کانفرنس یہاں پر ہوئی وزرائے خارجہ کی جنہیں لائک مائنڈیڈ کہا گیا, پتہ نہیں ان لائک مائنڈیڈ کون سے ہوں گے. تو یہ ایک تعاون کا بڑھتا ہوا دائرہ ہے, پھیلتا ہوا دائرہ ہے. اور اس میں جو ڈک صاحب جو آئے تھے میرے خیال ہے اسی ایجنڈے پر عمل درآمد کے سلسلے میں مذاکرات کرنے آئے تھے, اور اس کے لیے امریکہ نے جیسے کہ سمور ہرش کی حالیہ رپورٹ میں بھی لکھا ہے فنڈز کا انتظام کیا ہے, کیونکہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو فنڈ کے استعمال کے لیے کانگریس سے اپروول لینا پڑتی ہے, اسے اعتماد پہ لینا پڑتا ہے, جبکہ وہ کچھ ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ مشرف جن کے لیے انہیں اندیشہ ہے کہ کانگریس سے پیسہ نہیں ملے گا. تو یہ پیسہ اب ایک سعودی عرب سے ارینج ہو رہا ہے, گلف اسٹیٹس سے ارینج ہو رہا ہے, اور جو کہ ان کے پاس پیسہ وافر بھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے, تو وہ جو ضرورت کا پیسہ ہے وہ وہاں سے فراہم کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں بھی پاکستان کی اگر ادھر امداد کی بندش ہوتی ہے, کانگریس کوئی پابندی لگاتی ہے, وہ تو خیر صدر بش یہ کر دے دیں گے کہ وہ تعاون کر رہے ہیں, لیکن اگر ایسا کوئی امکان آتا ہے تو وہ کمی پوری ہو جائے گی ادھر سے. تو یہ کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں, پاکستان کے فائنانشیل جو پرابلمز ہیں ان کو تو ایڈریس کرنے کا انتظام کر لیا گیا ہے. اس کے بعد ہے کہ جب ہم مڈل ایسٹ میں تعاون کر رہے ہیں پھر افغانستان میں کیوں نہیں کریں گے؟ تو میرا خیال ہے یہاں بھی جو امریکہ میں معلوم ہے صدر مشرف کی مشکلات کا کہ وہ کہاں تک جا سکتے ہیں طالبان کے خلاف, یا اپنے علاقوں میں جو قبائلی آبادی ہے اس کے خلاف کہاں تک متحرک ہو سکتے ہیں, کہاں تک مؤثر ہو سکتے ہیں. اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر
ان پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا یا انہیں زیادہ ایکشن پر مجبور کیا گیا تو بیک فائر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک دونوں میں انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. اور بہرحال یہ خبریں جو ہیں مزید دباؤ یہ دراصل ایک طرح سے صدر مشرف کی مدد ہی کرتی ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے پاکستان کے ترجمان، تو ظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے مزاحمت ہو رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے سوٹ ہی کرتا ہے صدر مشرف کو. اچھا، یہ جو ساتھ ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر CIA کے بھی ساتھ وہ اسٹیو کیپس جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اس کی بھی کوئی خاص سگنیفیکنس آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے تو ہم صرف وار آن ٹیرر میں پارٹنر تھے جی، اب ہم مڈل ایسٹ میں پارٹنر ہو گئے ہیں جی. تو یہ تعاون کا دائرہ جیسا میں نے عرض کیا بڑھ گیا ہے، پھیل گیا ہے. تو اس کے لیے تو اب دیکھیے موسٹ سینسٹیو ایریاز ہیں دنیا میں. مڈل ایسٹ میں انوالو ہونے کا مطلب ہے کہ اب ایران کے معاملے میں بھی ہم آ گئے ہیں، فلسطین کے معاملے میں آ گئے ہیں، عراق کے معاملے میں آ گئے ہیں، لبنان کے معاملے میں آ گئے ہیں. تو یہ تمام ایریاز ایسے ہیں جہاں مختلف ایجنسیاں، انٹرنیشنل ایجنسیاں، خصوصاً امریکی ایجنسیاں بہت زیادہ سرگرم ہیں. عراق میں تو افواج بھی ان کی موجود ہیں. تو یہ دورے بہت ہوں گے، تھوڑے نہیں بہت ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک لنک ذرا بتائیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ برٹش فارن سیکریٹری جو ہیں مارگریٹ بیکٹ وہ بھی یہاں پہ تھیں کل، ایک ہی دن میں دو بڑے زبردست قسم کے جو ڈگنیٹریز ہیں وہ موجود تھے شہر میں، اور ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی صدر کے ساتھ. تو یہ بھی کوئی لنکیج ہے آپس میں؟ بالکل جی. افغانستان میں امریکی افواج بھی ہیں، نیٹو کی فوجیں بھی ہیں، برطانیہ کی بھی ہیں. برطانیہ نے حال میں اضافہ بھی کرنے کا اعلان کر دیا ہے افغانستان میں، جبکہ عراق سے وڈرا کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ناجی صاحب سب کے کنسرن کامن ہے. بیسیکلی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بتایا گیا ہے کہ دورہ اس طرح ہوا ہے اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہیں اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ کچھ اور ہیں. بالکل جی. جہاں تک میرا خیال ہے، یہ میرا ذاتی تاثر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو برٹش فارن سیکرٹری آئی ہیں ان کا زیادہ تر تعلق افغانستان سے تھا، جبکہ ڈک چینی شرق اوسط کے معاملات میں پاکستان کے جو تعاون کا ایجنڈا ہے وہ اس سلسلے میں آئے تھے. تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ایران کے اوپر جو اٹیک ہے وہ آپ کو انیویٹیبل نظر آ رہا ہے؟ جی میں تو بالکل اس کو انیویٹیبل نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس چل رہے ہیں، اور کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر ایران کے خلاف کو فوجی کارروائی کر دی گئی تو ان کا عراق سے بھی زیادہ برا حال ہوگا. افغانستان میں پھنسے پڑے ہیں، عراق میں پھنسے پڑے ہیں، افغانستان اگر ایران میں ملوث ہو گئے تو وہ تو تیل سے نہیں جائیں گے. بہت شکریہ نذیر ناجی صاحب، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ونڈرفل انپٹ جی. تھینک یو ویری مچ. نذیر ناجی صاحب ریناؤنڈ کالمنسٹ اینڈ جرنلسٹ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے، اور وہ ایک بڑا فکر انگیز قسم کا تجزیہ کر رہے تھے اس پوری صورتحال کا کہ ڈک چینی صاحب کا جو دورہ پاکستان ہے وہ کس حوالے سے تھا. ان کا اپنا ایک تجزیہ ہے اور ان کے اپنی دلائل ہوتے ہیں، اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. یہاں پہ اب واپس ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں جی ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب، کیبنٹ کی کمیٹی جو اقتصادی امور کی ہے اس کی کل میٹنگ ہوئی، بڑے زبردست قسم کے ڈیسیجنز ہوئے. اس کی تھوڑی سی ایک تو ذرا ہمیں بتا دیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں، اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیں، یہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ جو ہے یہ ملک میں جو اقتصادی ڈیسیجن میکنگ ہے اس کا ایپک باڈی ہے، اور جو بھی میجر ڈیسیجنز ہوتی ہیں وہ ECC کے پاس لائی جاتی ہیں. تو کل یہ تقریباً ہر 3-4 ہفتے میں ایک آدھ میٹنگ اس کی ضرور ہوتی ہے، اور جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کو ڈیسیجنز کی جاتی ہیں. تو ابھی جو لاسٹ نائٹ جو کل ہوئی ہے میٹنگ اس میں پرائسز کو ڈسکس کیا. ہر میٹنگ میں پرائسز جو ہیں یہ سب سے پہلے ڈسکس کی جاتی ہیں، اور کنزیومر پرائسز، اسپیشل پرائس انڈیکس، پھر کموڈٹی پرائسز، تو تمام جو ہوتی ہیں اس میں جو ایشوز آتے ہیں اس پہ بھی ڈیسیجنز ہوتی ہیں. تو سیمنٹ اور آٹے کی پرائسز کے اوپر تشویش تھی کہ یہ کوئی رائم اور ریزن نہیں ہے ان کے اوپر جانے کے لیے. تو کیبنٹ کمیٹی نے ڈیسیجنز لی ہیں کہ اس کو جو ہورڈنگ کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک کلیئر میسج آئے کہ یہ سکسیڈ نہیں کر سکتے. چیف منسٹرز کو کہا گیا ہے، چیف منسٹرز کو بھی کہا گیا ہے، اور ویسے بھی ہمارے اپنے فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں جو یہ مونوپولی کنٹرول اتھارٹی بھی ہے، اور ہمارے پاس پیسکو ہے جس کے پاس بہت ذخائر ہیں ویٹ کے، اور پروونشل گورنمنٹس کے پاس بھی بہت ذخائر ہیں ویٹ کے، اور اینی ٹائم اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو ہولڈ کیا جا سکتا ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے.
تو سملرلی سیمنٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمپٹیشن ہو، اور سیمنٹ انڈسٹری کا بہت برائٹ فیوچر ہے، اور یہ اگر کمپٹیشن کے تھرو ایکسپینڈڈ سپلائز کے تھرو کریں اور ریزنیبل پروفٹس کے ساتھ کام چلے تو یہ بڑا اچھا ایک ون ون سچویشن ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے اندرونی مارکیٹس میں بھی پرائسز اسٹیبل رہ سکتی ہیں اور ایکسپورٹس بھی ہو سکتی ہے. تو سیمنٹ کا ایک بڑا برائٹ فیوچر ہے سیمنٹ انڈسٹری کا، تو اس کو حکومت کے ساتھ وہ تعاون اگر کریں اور ایک اسٹیبلٹی پرائسز میں رکھیں اور ایک ایسے لیول پہ رکھیں جیسے کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے وہ اور ایکسپینڈ ہو اور تیزی سے ایکسپینڈ ہو، تو ان کی اور ایکسپینشن بھی ہو سکتی ہے. تو ان لائنز کے اوپر منسٹری آف انڈسٹریز کو انسٹرکٹ کیا گیا کہ ان سے سیمنٹ انڈسٹری کے اوپر نظر رکھیں، اور اگر یہ پرائس اوپر جاتی ہے تو پھر یہ جو ہم نے پہلے بھی اقدام لیے تھے، امپورٹس کا کیا تھا، فریٹ سبسڈی دی تھی، ایکسپورٹس بند کی تھیں، سو گورنمنٹ کے پاس بہت سی لیوریج ہوتی ہے. تو یہ جو ہے کہ آف اینڈ آن یہ اسپائک آتا ہے جو پرائس میں، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ ویسے یہ نیچرل ہوتا ہے یا یہ آرٹیفیشل طریقے سے؟ دیکھیں اگر تو کاسٹ پش ہو تو پھر تو ایک کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ ایک نیچرل فنومنا ہے کیونکہ کاسٹ ان کی بہت بڑی ہے، بٹ اگر کاسٹ پش نہیں ہے اور ایکسیس کیپیسٹی بھی ہے تو پھر تو ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ کوئی مل جل کے پرائس کو اوپر کیا گیا ہے. تو اس وقت ہمارے پاس مجموعی طور پہ کیپیسٹی بھی بے شمار ہے، اور جتنی مارکیٹ ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ کیپیسٹی ہے. تو اس سچویشن میں لگتا تو یہی ہے. تو اس کو اگر یہ صحیح طریقے سے کوئی لوکل شارٹیج ہو سکتی ہے، بٹ کوئی لوکلی ہولڈنگ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ پرائس اوپر نہیں جا سکتی. سو جو انسٹرکشنز ہیں منسٹری آف انڈسٹریز کو کہ اس کو کڑی نظر سے دیکھا جائے اور پرائسز کو ریزنیبل لیول پہ رکھنا. لیکن اس کے اوپر جو عمل ہے وہ کیسے شروع ہوگا اور کب تک شروع ہوگا؟ عمل تو یہ ہے کہ وہ امیڈیٹلی انڈسٹری نے پرائسز نیچے لے آئے ہیں، اور اب ہم اس کے اوپر مانیٹر کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ بھی جاری رہے گا تاکہ یہ پرائس جو ہے اسٹیبلٹی رہے اور لوور لیولز پہ رہے، اور پھر یہ ایکسپورٹس بھی ہوں اور ایک انڈسٹری کو ایکسپینڈ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تھا اسپیشل اکنامک زونس، چائنا کا جو سب سے پہلا انٹرنیشنل اسپیشل اکنامک زون ہے وہ لاہور کے قریب اعلیٰ شاہ کاکو کے پاس بن رہا ہے. تو اس کے لیے جو بھی فریم ورک ہے وہ اس کے اوپر ڈیسیجنس دیے گئے. اس کے بعد بڑے لیول پہ بن رہا ہے، یہ 3000 ایکڑ پہ ہوگا، اور اس میں بیسکلی چائنیز جو کمپنیز ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہوگی اور چائنیز جوائنٹ وینچرز کی انویسٹمنٹ ہوگی. اور اس میں ای سی سی نے ڈیسیجن لیا ہے کہ کم از کم 40% ایکویٹی جو ہے وہ چائنیز کمپنیز کی ہونی چاہیے اور ہائی ٹیک ایریا میں ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نئی قسم کی جو امرجنگ سیکٹرز ہیں، ٹیلی کام ہے، انجینئرنگ ہے، آٹو موبائلز ہے، اس ٹائپ کے یہاں پہ کارخانے لگیں گے، اور اس میں ان کو ہم اسسٹ کریں گے کہ یہ ایک سکسیسفل اسپیشل اکنامک زون بنے، اور یہ ایک رول ماڈل ہوگا اور اسپیشل اکنامک زونز کا. اور انشاءاللہ پاکستان کے ہر خطے میں یہ جال اسپیشل اکنامک زونز کا پھیلایا جائے گا. یہ ایکسکلوسیولی فار دا چائنیز ہے، یہ پہلا والا جو ہے یہ ایکسکلوسیولی فار دا چائنیز ہے اور چائنیز جوائنٹ وینچرز کے لیے. اور اس کو کیونکہ چائنا کے پریزیڈنٹ جب آئے تھے اور وزیر اعظم صاحب نے مل کے اس کا افتتاح کیا تھا، تو اب اس کو ہم فارملی اس کا لانچ. اس میں ٹیکس کی ہالیڈے وغیرہ بھی 5 سال کے لیے، 5 سال کی انکم ٹیکس سے ہالیڈے ہوگی، اور باقی جو ان کے امپورٹس ہیں مشینری کی اس کے اوپر رعایت ہوگی، اور باقی جتنے بھی ٹیکسز وغیرہ ہیں وہ نارمل جس طرح باقی ملک میں ہوتا ہے اسی طرح ہوگا. اور یہ اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر چائنیز اور پاکستانی مل کے یہ بنا رہے ہیں، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بنا رہے ہیں، اور جو بھی انفراسٹرکچر ہوگا ود ان دی اسپیشل اکنامک زون وہ یہ خود بنائیں گے، اور گورنمنٹ کا کام ہوگا کہ زون تک بجلی پانی پہنچا دی جائے. اندر جو زون کے ہے وہ یہ کمپنی بنائیں گے جو اس کو مینیج کرے گی. چلیں یہاں پہ میں ذرا ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ ناظرین آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں. اپنے تمام کوئسچنز آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر سے 922925 اور دوسرا نمبر ہے 92204588.
हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk। हम पहले कॉलर से ज़रा बात करते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब और कहाँ से जनाब? जी अनवार अवान गुजरावाला से बोल रहा हूँ। अनवार अवान साहब गुजरावाला से फरमाइश। जनाब मैंने पूछना है कि ये इकोनॉमिक मैनेजर है हमारी गवर्नमेंट के जी, तो ये इलेक्शन का साल है, रिलीफ दिया है इन्होंने गैस में और बिजली में, तो ये ऐसे ही है कि कई इलाकों में तो है नहीं, चंद परसेंट थोड़ी सी है आबादी जो गैस ले रही है। सर्दियां चली गई हैं, गैस सस्ती होगी, गर्मी आ गई है, बिजली महंगी हो गई है। दूसरा घी की कीमत अब 75 रुपए किलो है और सीमेंट है देख लें कहाँ पहुंच गया है, और चीनी थी। पूछना ये है मैंने कि ये गवर्नमेंट स्टेप ले रही है कि इनको रिड्यूस किया जाएगा कीमतों का, अच्छी बात है, आपने कर भी लेना है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो 10 या 15 या एक माह में अरबों रुपए इनकी जेब में चले जाने हैं, उनका क्या बनेगा? और आवाम में ये तासर है कि ये मिली भगत से सब कुछ होता है कि एक माह लगाया, अरबों रुपए कमाए, फिर कीमत को रिड्यूस कर दिया। होना तो ये चाहिए कि ये जो कीमतें आपको हुई हैं, ये जो अरबों रुपए हैं, ये गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले ले, ताकि उन्हें तो पता चले कि हमने जायद की थी तो उसकी ये सजा हमें मिली। थैंक यू वेरी मच अनवार अवान साहब गुजरावाला से। आपने कहा गैस की बिजली, ये जरा थोड़ा सा बता दें कि ये लोग ऐसे समझ रहे हैं कि ये गिमिक्स हैं कि जैसे बिजली गर्मियों की वजह से आपने उसको नहीं, इसमें ये है कि अनवार साहब का बड़ा अच्छा सवाल है। एक बात यह है कि पाकिस्तान में जो पिछले 4-5 साल में इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से होनी शुरू हुई है, 7% एवरेज जो हमारी कौमी पैदावार है वो बढ़ रही है, लेकिन जो बिजली का इस्तेमाल है और जो एनर्जी का इस्तेमाल है वो डबल डिजिट्स में है। अगर इकॉनमी 6-7% ग्रो करती है तो बिजली और गैस वगैरह एनर्जी कंजम्पशन जो है 13-14% पे ग्रो कर रहे हैं, और ये एक बहुत हाई लेवल है ग्रोथ का, और जिसकी वजह से एक पावर की शॉर्टेज भी है मुल्क में, और उसके वजह से अब एक एक्सपेंशन प्रोग्राम भी चल रहा है। इसके साथ साथ ये भी है कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो $20 से बढ़ के $80 तक गई, फिर ये पिछले दिनों $50 तक आई, फिर अब दोबारा $60 पे आई हैं। तो हमारी जो एनर्जी प्राइसेस हैं, क्योंकि हम इम्पोर्टेड एनर्जी के ऊपर चलते हैं, इंपोर्ट्स की जो प्राइस है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक डेफिनेटली पहुंचती है। अब ये जो बिजली की प्राइस है ये 3.5 साल से नहीं बढ़ी थी, और आपदा का जो खसारा था वो तकरीबन 80-90 अरब रुपया हो चुका था, जो हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा था। और इसकी वजह से एक पूरी जो फिस्कल जो हमारा बनता है क्रेडिट रेटिंग, दुनिया में जो आप सुनते रहते हैं, पिछले 4 साल में 3 बार हमारी क्रेडिट रेटिंग को बेहतर किया गया। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और मूडीज़ दो एक ऐसे अदारे हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट पे नज़र रखते हैं और उसके ऊपर एक रेटिंग देते हैं, और वो रेटिंग पिछले 4-5 साल में 3-4 दफ़ा उन्होंने बढ़ाई या बेहतर की है। अब जब वो देखते हैं कि ये खसारा इतना बड़ा बिजली का खसारा हुकूमत के ऊपर जब पड़ेगा तो हुकूमत की जो फाइनेंसेस हैं वो तबाह हो जाएंगी, और उसकी वजह से वो हमारी रेटिंग नीचे कर सकते हैं। सो इसको अवॉइड करने के लिए इसका प्राइस इंक्रीज़ की जाती है ताकि ये खसारा कुछ कम हो। अब इसमें इशू जो है बिजली में वो ये है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, कि अगर हमारी 7% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और 14% हमारी बिजली की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो हम एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं करते। सो नंबर 1 तो हमें अपनी बिजली को कंजर्व करना है, और उसको जो एक्सेस जो इस्तेमाल होती है वो बंद हो और मजीद बनानी है, एक्सपेंड करनी है, और ये एफिशिएंसी इंप्रूव जब हम करते हैं तो उसकी कीमत भी कम होती है। सो ये कीमत जो लोगों को देनी पड़ती है, ये एक तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से। मैं समझ गया। मुझे एक चीज़ ज़रा बताएं, आप फरमा रहे थे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर का आपने जिक्र किया, आपने मूडीज़ का जिक्र किया, उनकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो हमारे लिए बेहतर हुई है, और आपको कंसर्न है कि अगर हमने इस तरह ना किया तो वो मजीद नीचे आ सकती है, तो ये कंसर्न आपको। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड पुअर आदमी है उसका जो मूड है उसका भी तो ख्याल रखना। उसमें एक चीज़ ये देखें कि जब ये रेटिंग हमें देते हैं तो उसकी वजह से पाकिस्तान में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है। अब पिछले चंद हफ्तों में आपने देखा होगा कि स्टैंडर्ड चार्टर बैंक आया, उसके बाद फिलिप मॉरिस ने इन्वेस्टमेंट की, चाइना मोबाइल ने टेलीफोन कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, सिटी बैंक यहाँ पे बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो आ रही है उससे नौकरियां भी बनती हैं, उससे एक्सपेंशन भी होती है, उससे नए नए कारखाने भी बनते हैं। अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर चाइनीज़ आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आती हैं, और जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे
امپلائمنٹ بڑھتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستانی کمپنیز ہیں وہ بھی بہتر ہوتی ہیں اور وہ بھی ایکسپینڈ کرتی ہیں. تو یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے کہ ہم ایک طرف سے اگر کچھ ایسا کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے. اب عام آدمی کے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرائسز میں اسٹیبلٹی رہے. اور آپ دیکھیں کہ آٹا، چینی کی پرائسز جب بڑھی ہیں اس کو واپس لے کے آئے ہیں، سیمنٹ کی بڑھی ہیں وہ واپس آئی ہیں. اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ جو ایکسیس پروفٹیبلٹی ہے اس کا کیا بنتا ہے. تو ایکسیس پروفٹیبلٹی کے اوپر ہم ان کے جو بھی ٹیکسز انہوں نے دینے ہیں اس کے اوپر پوری حکومت ٹیکس لے گی، اور ان کے سیلز ٹیکس بھی ہیں وہ بھی لیں گے. تو یہ ایک جو ہے ایک قسم کا ان نیسیسری پروفٹیبلٹی جو ہے وہ ساری ٹیکس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مین چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے کہ نہیں. پچھلے 2 سالوں میں 5 ملین نئے جابس نکلے ہیں. اتنے کچھ اچھے ہیں ان میں سے، کچھ اتنے اچھے نہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرماننٹ قسم کے مینوفیکچرنگ جابس جو ہیں، انڈسٹری کے جابس جو ہیں وہ بنے، اور اس سے ہمارا سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر جائے. اس میں ایک چیز جو میں آپ سے بعد میں پوچھنا چاہوں گا وہ ہے بجلی کے حوالے سے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ سب سے زیادہ گرم موسم ہوگا، تو اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں. بجلی کا بڑا ایشو ہے، لیکن کالرز بھی ساتھ ساتھ ہمارے موجود ہیں. ہم کالرز کے ساتھ بھی سلسلہ جاری رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو کیونکہ یہ پروگرام بالکل آپ ہی کے لیے ہے، آپ کالز کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ My name is شیر زمان گجر, calling from کوئٹہ. شیر زمان گجر صاحب کوئٹہ سے فرمائیں جناب. جی my question is سلمان شاہ. جی سلمان شاہ صاحب, ایک تو یہ ہے کہ ریسنٹلی آپ لوگوں نے جو گیس کی پرائسز ہیں 7.82 آپ لوگوں نے ریڈیوس کی ہے, مگر اس کے بدلے میں فوراً ہی آپ لوگوں نے 10% الیکٹریسٹی کا جو گفٹ دیا ہے وہ آپ لوگوں نے, مطلب 7.82 جو گیس آپ نے ریڈکشن کی ہے اس میں تو آپ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, مگر جو الیکٹریسٹی کا جو آپ لوگوں نے انکریز کیا ریٹ وہ آپ لوگ اس کا کریڈٹ اس کا بھی تو لیں. نمبر 2 یہ جو سیمنٹ کی پرائسز ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ 235 روپیز جو ہے نا وہ پر بیگ ہوگا, لیکن کل ہم لوگوں نے خود 2 بیگ پرچیز کیے ہیں جو کہ 315 روپیز. تو کیا یہ اس پہ آپ لوگوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے یا پھر اس پہ کوئی آپ لوگ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے اپنے ڈیسیژن؟ تھینک یو ویری مچ شیر زمان صاحب, تھینک یو ویری مچ. اس دونوں ایشوز پہ ویسے بات ہو چکی ہے, لیکن تھوڑا سا اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں یہ بجلی کی جو قیمت ہے یہ تقریباً 3 سال فریز کے بعد بڑھائی گئی ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ جو ڈیفیسٹ وابڈا کا 80-90 بلین ارب روپے کا تھا جو کہ حکومت جو برداشت نہیں کر سکتی تھی, اور اس کی وجہ سے پورا ایک جو ہمارا فسکل ڈسپلن ہے وہ تباہ ہو جانا تھا, اور اس کے اور بڑے ڈیمیجنگ نتائج سے. اور 10% انکریز کی ہے, حالانکہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 33% کی تھی. نیپرا نے جو ریکمنڈیشن کی تھی 33% کی تھی, اور ابھی بھی یہ جو 80 بلین کا ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو کے کوئی 60 بلین کے قریب ہوگا فار دا ایئر. تو یہ ایک نیسیسری چیز تھی. مین ایم اس میں یہی ہے کہ وابڈا کو بہتر کیا جائے اور اس کے لاسز کو کم کیا جائے, تاکہ یہ کام کرنے والا ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ جو کام ہے اس کے اوپر یہ میجر کنسرن ہے لوگوں کا. دیکھیں پیٹرولیم پرائسز جو تھیں وہ انٹرنیشنل پرائس میں جو تھی وہ کم ہوئی, آپ نے نہیں کی اتنی جتنی کی کرنی چاہیے تھی, اور کہا جی کہ ان کا چونکہ خسارہ تھا اور آئل کمپنیز کو ہم نے پے کرنا تھا اس لیے نہیں کیا. بجلی کا بھی مسئلہ ہے کہ جی 80-90 بلین آپ روپیز کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خسارہ ہے, اب اس میں بھی پیسہ آپ کر رہے ہیں عوام کے اوپر جن کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کے لاسز کم کیے جائیں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو جب پرائسز اوپر جاتی ہیں تو ہم فلی اوپر لے کے نہیں جاتے, ان کو ہم نیچے ہی رکھتے ہیں ود دا ہوپ کہ الٹیمیٹلی ورلڈ پرائسز بھی نیچے آئیں گی. تو پاکستان میں یہ اوپر نیچے کرنے والا حساب ہے, اس کو سٹیبل رکھا جائے. تو مے بی وہ پالیسی چینج کرنی چاہیے کہ جب بھی پرائس اوپر جائے تو ہماری بھی پرائس اوپر جائے, جب نیچے آئے تو ہماری بھی جائے, اور بالکل 1-to-1 ریلیشن شپ ہو. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ والیٹیلیٹی اور انسرٹنٹی انکریز ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, لیکن یہ کرٹیسزم پھر نہیں ہوگی کہ جی, کیونکہ جب اوپر جاتی ہے اس وقت کوئی نہیں کوئی بولتا. جب $50 پہ پرائس تھی آئل پرائس, اس وقت ہم نے نیچے کی, اس وقت $60 پہ پہنچ گئی ہے تو ہم نے اوپر نہیں کی. اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی آپ اوپر کریں کیونکہ وہ 60 پہ آ گئی ہے, ہم نے 50 پہ جو پرائس رکھی تھی اسی پہ رکھا ہوا ہے.
کہ ایم یہی ہے کہ اب دیکھتے ہیں آگے چل کے یہ اگر پرائس اور اوپر جائے گی تو پھر اس کو اوپر موومنٹ کریں, اگر نیچے آئے گی تو پھر ہم اسی طرح رہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اسٹیبلٹی کی خاطر اوپر نیچے کا زیادہ جو والیٹیلیٹی جسے کہتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو گیس کی پرائس ہے وہ آئل پرائس کے ساتھ لنک تھی, کیونکہ جب ہم نے آئل پرائسز کم کی ہیں تو پھر گیس نے اس کے ساتھ نیچے آنا تھا. تو اس کے مطابق تو یہ ایک فارمولاز کے تحت ہم چلتے ہیں, اور وہ فارمولاز جو ہیں ان کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ اتراؤ جو ہے نا ہر وقت اس کو منیمائز کیا جائے اور اسٹیبلٹی کی طرف رکھا جائے. بٹ اگر بہت زیادہ اس کی وجہ سے یہ ڈیفیسٹس بن جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو موو کرتے ہیں کہ وہ ڈیفیسٹس کو کنٹرول کریں. تو اس سے ایک یہ امپریشن ملتا ہے کہ سڈنلی ان کو جتنی کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں کی, کیونکہ وہ ہم نے ڈیفیسٹ لوگ عام طور پہ اس کے اوپر نظر نہیں رکھتے کہ وہ اتنا بڑا بن گیا جو کہ پہلے انکریز کو نہ کرنے کی وجہ سے وہ بنتے ہیں. ٹھیک, یہاں پہ کالرز کا سلسلہ جاری ہے, اور کالرز آپ ہمیں کالز کریں اور بتائیں کہ ان ایشوز کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ وعلیکم السلام جناب, کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ناصر ملک بول رہا ہوں لاہور سے. جی ملک صاحب لاہور سے فرمائیں جی. یہ جو آپ نے بٹھائے ہوئے اپنے پاس اپنا سلمان شاہ صاحب, یہ میرے بڑے اچھے مہمان ہیں جناب, بڑے معزز مہمان, بہت خوبصورت ہے, لیکن ان کی کوئی بات جو ہے فگر اینڈ فیکٹ جو ہے سب غلط ہوتے. آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, ان کو نہ بلایا کریں. آپ عام جو لوگ جو ہیں ان کو بلائیں. چلیں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں نا, آپ کون سے فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کر رہے ہیں, ابھی ان سے پوچھ لیتے ہیں. یہ ابھی جو بھی یہ بتا رہے ہیں نا, جتنے بھی فگر یہ بتا رہے ہیں یہ سب گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے. تو آپ صحیح بتا دیں نا. یہ دیکھیں جی, آپ مجھے آپ صحیح والا بتائیں. پیاز 30 روپے کلو ہے, آٹا میں نے کل ہی 250 روپے کا بیگ لیا. تو آٹے کے لیے تو کیبنٹ نے کہہ دیا نا اس کے اوپر ایکشن ہوگا. نہیں کرتے یہ صرف باتیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ مینیجر ہیں جو حکومتوں کو ڈبوتے ہیں. چلیں تھینک یو ویری مچ. یہ اس طرح کی بات نہیں, ان کی بات پرسنل نہیں ہوتے ہیں. نہیں, اور آپ سے بالکل بات کرنی چاہیے. ملک صاحب نے لاہور سے بات کی ہے, میں بھی لاہور سے ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کے باتوں کا پورا جواب دیا جا سکتا ہے. یہ جو آٹے کی بات کرتے ہیں, آٹے کی پرائس جو ہے وہ سٹیبل ہے پچھلے 2 سالوں سے, اور تقریباً 12 روپے کے جی کے 12 اور 13 روپے پاکستان کی ایوریج ہے. 50 جو ہمارے ڈیفرنٹ ایریاز ہیں ان سے یہ پرائسز لی جاتی ہیں اور ہر جگہ پہ پرائس مانیٹر کی جاتی ہے. اور اس وقت انڈیا میں جو پرائس ہے وہ 23 روپے کے جی پہ چل رہی ہے. پچھلے دنوں میں یہ تھوڑی سی بڑی ہے پرائس, اور امیجیٹلی نوٹس لیا گیا اور اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے. جہاں تک یہ پیاز کی بات کرتے ہیں تو یہ پیرشیبل آئٹمز ہوتے ہیں. پیاز ہے, ٹماٹر ہے, ان کی جو پروڈکشن ہے وہ جب آتی ہے تو ایک دم ان کی پرائس گرتی ہے, اور جب پروڈکشن کے باہر ہوتا ہے تو ان کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے. اور ہم نے جو کوشش یہ کی ہے کہ ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہاں سے بھی ہم نے امپورٹ کو کھول دیا ہے, تاکہ جب پاکستان میں شارٹیج ہوتی ہے تو چائنا, انڈیا, ایران اور دوسرے ممالک سے یہ آ سکیں اور اس کو پرائس کو سٹیبلٹی دی جا سکے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ویجیٹیبلز ہیں, جو پیرشیبل آئٹمز ہیں, وہ اس وقت انڈیا سے سستے ہیں. اس لیے انڈیا سے وہ مال آنا بند ہو جاتا ہے, کیونکہ انڈیا میں پیاز ہمارے سے بھی زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہے اس کو سٹیبل کیا جائے اور اس کو امپروو کیا جائے, اور اس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو بہتر بنایا جائے. اور جب یہ آتی ہے, فصل آتی ہے, تو اس کو پرزرو کرنے کے لیے اس کی پروسیسنگ کی جائے. اور پروسیسنگ میں اگر ٹماٹر ہے تو ٹمیٹو پیسٹ, اور دوسری جو یہ پرزروڈ ٹمیٹوز جو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ لیں اور اس کو پھر اگلے شیلف لائف اس کی بنائیں. اس کے بعد یہ ہول سیل مارکیٹس ہیں, اکبری منڈی ہے, دوسری جو مارکیٹس ہیں پاکستان کی, ان کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں آ رہے ہیں یہ میکرو اور میٹرو کا, آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جرمن ہول سیل مارکیٹس ہیں, انہوں نے لاہور میں بھی کھولی ہے, کراچی میں بھی کھولی ہے, اور باقی مارکیٹ سے یہاں پہ سستی چیزیں ملتی ہیں اور اس میں کوالٹی بھی زیادہ بہتر ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی جو مارکیٹس ہیں ان کو بھی امپروو کرنا پڑے گا. سو بڑا آسان ہے ایک کہہ دینا کہ جی یہ غلط ڈیٹا دیتے ہیں, لیکن ملک صاحب اگر اپنا بھی
جائزہ لیں, اگر یہ ٹریڈر ہیں تو یہ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں کہ یہ منافع کتنا کما رہے ہیں, اور اس کو جو مڈل مین کا جو منافع ہے, سوسائٹی کا بھی کوئی رول ہے, ایبسولوٹلی سوسائٹی کا رول ہے. یہ دیکھیں ناظرین, یہ جو چیز ہے یہ بالکل درست ہے, میں اس چیز سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ حکومت کے اوپر کرٹیسزم ہونا چاہیے, اور وہ چونکہ ان پاور ہوتے ہیں انہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک انڈیویجول اور ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا بھی ایک رول ہونا چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کرے کہ جب منافع کماتے ہیں تو وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں. اب یہ جو لوگ سیمنٹ میں منافع کما رہے ہیں یا آٹے پہ بھی ایون کما رہے ہیں تو وہ ہمارے ہی لوگ ہیں, تو انہیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی جو اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ریزنیبل حد تک منافع کمائیں, اس کے بعد جو ہے اس کو آگے ٹرانسفر کریں لوگوں کی حد تک. تو یہ آپ کی کالرز جو ہیں, کالز ہم لیتے رہیں گے اور آپ سے بات ہوتی رہے گی. ایک چیز جو میرا آج بڑا کنسرن ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب میں لوں, وہ بجلی کے بارے میں, کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اور 2 مہینے تک یہاں پہ لوگ خاصا شور و غوغا مچائیں گے اس حوالے سے کہ ہماری کیا پلاننگ ہے بجلی کے حوالے سے. اتنی شدید گرمی آ رہی ہے, اور ہماری اس کے اب جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں, ظاہر ہے اب چائنیز کو اگر اکنامک زون اب دے رہے ہیں تو انہیں وہاں پہ بجلی چاہیے ہوگی, اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی انہیں بجلی چاہیے ہوگی, تو اس کے لیے ہماری پلاننگ لانگ ٹرم بیسس پہ اور شارٹ ٹرم بیسس پہ کیا ہے؟ اچھا, اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ جو 50 یونٹس تک جو کنزمپشن ہے, جس کو ہم لائف لائن کنزمپشن کہتے ہیں, اس میں کوئی انکریز نہیں کیا گیا, اور یہ جو چھوٹے ایک پنکھا یا ایک بلب والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اور یہ خاصا ایک سبسٹینشیل نمبر ہوتا ہے. باقی جو انکریز کیا گیا 10% انکریز, جیسے میں نے کہا ڈیفیسٹ کی وجہ سے کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ بہت سے پروجیکٹس آن لائن بھی آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو اگلی سمر آئے گی اس میں کوشش یہی ہوگی کہ منیمائز کیا جائے ڈسرپشن کو, اور منیمائز کیا جائے لوڈ شیڈنگ کو, بیٹر لوڈ مینجمنٹ, نیو سپلائز بھی آ رہی ہیں, اور اس وقت کوئی 8 پروجیکٹس ایسے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں اور ایٹ ڈفرنٹ سٹیجز آف کمپلیشن ہے. اس کے بعد ہم نے ایران سے بھی بجلی لے رہے ہیں, گوادر کے لیے پوری بجلی جو ہے 50 میگا واٹس کی تقریباً ہم نے ایران کے ساتھ کی ہے. سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ وہاں سے بھی بجلی آئے. ڈومیسٹکلی بھی فاسٹ ٹریک پروجیکٹس ہیں جو کہ شپ کیے جا سکتے ہیں, اور ان کو بھی انسٹال کیا جا رہا ہے. سو کوشش یہ ہے کہ اگلا جو سیزن ہے اس میں لوڈ شیڈنگ ناٹ ریئلی, بٹ اس کو ہم مینیج اچھے طریقے سے کریں گے, اور ایسی کوئی میجر ڈسرپشنز نہیں ہونی. جو لاسز وغیرہ ہیں ان کو دیکھ لیجیے, لیکیجز دیکھیں اس میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان پاور سیکٹر کا کہ 25% جو لاسز ہم دکھا رہے ہیں یہ کم از کم ہم ان کو آدھا کر سکتے ہیں, لیکن اس میں فردر انویسٹمنٹ, ریسٹرکچرنگ آف واپڈا, یہ جو واپڈا کا اسٹریٹجک پلان ہے جس میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنی ہیں, 8 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, 1 ٹرانسمیشن کمپنی ہے, 4 جنریشن کمپنیز ہیں, تو اس کو جو ہے فردر بہتر کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے تاکہ پتہ لگے کہ کون سی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں کہاں پہ لاسز ہوتے ہیں, جن ایریاز میں لاسز ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کے اوپر فوکس کیا جائے تاکہ وہاں پہ چوری کم از کم بند ہو. تو ایک ایلیمنٹ اس میں چوری کا ہے, ایک ایلیمنٹ اس میں انیفیشنسیز کا بھی ہے, کیونکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ بہت لمبا ہے, اس میں ٹرانسمیشن لاسز بھی ہوتی ہیں, ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بہت سی لاسز ہوتی ہیں بیکاز اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنڈا کلچر اور یہ دوسرے چوری کا کلچر جو ہے اس کو ختم کرنے پھر سوسائٹی کا ایک رول آ جاتا ہے. سوسائٹی کا ڈیفینیٹلی. اس میں ایک چیز جو کل ڈیسائیڈ ہوئی گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حوالے سے, اس کے بارے میں کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ہمارے ساتھ کالرز بھی ساتھ ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کرتے چلیں تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا جائے, اور ہم ان سے پوچھتے رہیں کہ وہ کیا کویسچنز ہیں ان کے ذہنوں میں اور کس طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کنسرنز ہیں ان کے. السلام علیکم جی. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ خانیوال سے بول رہا ہوں جی. خانیوال سے فرمائیں جی. آپ نے ٹی وی کی ذرا اگر آپ آواز کم کر دیں گے تو آپ کو آواز اچھی آئے گی. جی جی ہاں جی, میرا سلمان شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ گورنمنٹ سیمنٹ کی ڈیوٹی فری امپورٹ کی اجازت کیوں نہیں دیتی, گورنمنٹ کو کیا قواعد ہے یہ ڈیوٹی فری سیمنٹ امپورٹ کریں؟ چلیں, تھینک یو ویری مچ. ڈیوٹی فری امپورٹ جی سیمنٹ کی نہیں, اس وقت تو ڈیوٹی فری امپورٹس کی اجازت ہے ساری. ہماری جو قیمتیں ہیں سیمنٹ کی اب 235-240 پہ جب آتی ہیں, وہ کوئٹہ والے صاحب کا, گجر صاحب کا جو تھا کہ کوئٹہ میں انہوں نے 300 کی بوری لی ہے, تو ہمارا جو ایوریج پاکستان کی اس وقت چل رہی ہے وہ 240 کے قریب ہے. اور کسی ایریا میں کیونکہ ڈسٹنسز اگر زیادہ ہیں جہاں پہ ٹرانسپورٹ کاسٹ ذرا زیادہ پڑتی ہے تو وہاں پہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئٹہ میں کسی نے ان کو زیادہ بھی پرائس چارج کی ہو,
سو شاپ اراؤنڈ, دوسرے بھی دیکھیں, اس وقت کمپٹیشن بھی خاصا ہے, تو ایک ڈیلر کی بجائے آپ باقی ڈیلرز کے پاس بھی جائیں تو آپ کو مناسب قیمت پہ سیمنٹ مل جائے گا. اور حکومت کا یہی آبجیکٹیو ہے کہ اس کو سٹیبل رکھا جائے, اور جب بھی یہ بڑھنے کی اگر یہ کوشش ہوگی تو باہر سے ہم سبسڈی دے کے بھی سیمنٹ منگا سکتے ہیں. چلیں, آپ نے بلوچستان کوئٹہ کی بات کی ہے تو کوئٹہ ہی کے حوالے سے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی زمین کا انہوں نے کہا جی کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر اس کا معاملہ طے کیا جائے, اس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ 6000 ایکڑ پہ وہاں پہ ایک ماڈرن ایئرپورٹ بنے گا جو 747 بھی وہاں پہ لینڈ کر سکے گا. تو اس کے لیے یہ جو اتھارٹی ہے اس کو ایئرپورٹس کے لیے زمین ایکوائر کرنی ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو ایک پرائس کے اوپر اگری کیا تھا, بٹ وہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو اس کو ای سی سی میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر اب وہ پرائس سیٹل کریں اور یہ سائٹ ہینڈ اوور کی جائے تاکہ اس پہ کام شروع ہو جائے. یہ کتنے سال کا پروجیکٹ ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ودن 3 ایئرز انشاءاللہ وہ بن جائے گا اور ماڈولر فارم میں ہوگا. اس کو پھر ہم پہلے فرسٹ فیز میں رن وے بنائیں گے, اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے تاکہ جیسے جیسے ضروریات بڑھیں گی تو یہ اسی طرح ایکسپینڈ ہوتا جائے گا. اس کی زمین ہم اسی وقت لے لیں گے تاکہ وہ پورا جو فیوچر کا اس کا پوٹینشیل ہے اس کو ہم اچیو کر سکیں. ویری گڈ. کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. لائن ڈراپ ہوئی ہے, دوبارہ ٹرائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کون ہے. اچھا, ٹیکس کی بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ 7 ماہ میں 462.5 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے. از اٹ اے گڈ نیوز؟ دیکھیں جی, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک کانفیڈنس پبلک کو سی بی آر میں ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ہم سیلف اسیسمنٹ سکیمز کے تحت یہ پروگرام چلا رہے ہیں. جو بھی کوئی اپنی ٹیکس ریٹرن دیتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اس سے بڑا ایک اچھا ایفیکٹ ہوا ہے کہ پاکستانیز جو ہیں وہ اپنی ایک ملک کی ڈیولپمنٹ کی خاطر سب اب آہستہ آہستہ ٹیکس دینا شروع کر رہے ہیں, اور یہ ایک بوئنسی ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس ملک میں جو افورڈ کر سکتا ہے, جس کو ٹیکس دینا چاہیے, وہ آٹومیٹکلی دے اور بالکل ڈرے بغیر دے. جو بھی وہ دیتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک پروسیس جو ہے یہ چلتا جائے گا. اس میں فردر ہم بہتری کریں گے. اور پہلی دفعہ اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ بڑے سبسٹینشل ہو گئے ہیں. آلموسٹ 40% جو اب اس وقت ہمارے ٹیکسز ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں آ رہے ہیں, اور یہ ایک ایسا نمبر ہے جو پورے خطے میں سب سے بہتر ہے. اور یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی مثلا ٹرکی وغیرہ سے ہمارے یہ ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہیں انڈائریکٹ, اور ہمارا نیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جو بھی ہم آنیسٹلی جو ہمارا ٹیکس بنتا ہے ہمیں وہ دینا چاہیے. اور اس کے لیے بڑی سہولتیں اب کریٹ کر دی گئی ہیں. آن لائن بھی کر سکتے ہیں, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ آپ کا کیا ٹیکس ہے تو سی بی آر آپ کو بتا سکتا ہے کہ اب وہاں جا کے آپ سینٹرز پہ جا کے. کالرز کا سلسلہ جاری ہے, دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو جی, السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ اسرار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ رفاقت علی چیمہ بول رہا ہوں لاہور سے. جی چیمہ صاحب, لاہور سے فرمائش. سر یہ ڈاکٹر سلمان صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا یہ اقتصادی پروگرام ان کا ٹھیک ہے, اگر یہ ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ میں کیا کر رہے ہیں, غریب آدمی کے سر پہ تو چھت بھی نہیں ہے, اس پہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ کا جی یہ بڑی اچھی بات ہے ان کی. اور یہ ابھی اس ای سی سی میں یہ آئی تھی کہ لینڈ بینک جو ہے حکومت کا, اس کو کیسے ریلیز کیا جائے تاکہ یہ پبلک ہاؤسنگ کے لیے ہم استعمال کر سکیں. اور اس کے اوپر بھی ہماری ہاؤسنگ منسٹری ہے وہ بھی کام کر رہی ہے, اور پروونسز جو ہیں, کیونکہ لینڈ کا زیادہ جو ہوتا ہے تعلق وہ پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ حکومتی جو لینڈ ہے جہاں بھی اویلیبل ہے اس کو کنسالیڈیٹ کیا جائے, ایک جگہ پہ اس کا ریکارڈ رکھا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے پبلک ہاؤسنگ کے لیے, اور زیادہ سے زیادہ پبلک ہاؤسنگ. تو یہ لینڈ بینک کا کانسیپٹ یہی ہے. یہ لینڈ بینک کا کانسیپٹ یہی ہے. اور اس میں جو اسمال انکمز, لو انکمز اور کہ جو ہماری پاپولیشن ہے ان کے لیے ہاؤسنگ کالونیز بنائی جائیں, چھوٹی 5 مرلے 10 مرلے کی جو کالونیز ہیں ان کو
तेज़ी से बढ़ाया जाए। और जो गवर्नमेंट की लैंड है हर जगह पे, वो उसका रिकॉर्ड मौजूद है? जी नहीं, उसमें ये होता है ना कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास होता है, मिलिट्री के पास है, एयर फोर्स के पास है, फिर रेलवेज़ के पास खासी। तो जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं? नहीं, इसमें अब हम ये भी कर रहे हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस के पास है उसको भी अनलॉक किया जाए। और प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि जितनी ज़मीन आर्मी के पास है और जिसको आप पब्लिक यूज़ में ला सकते हैं, उसका पूरा प्लान बनाया जाए और उसको ये हाउसिंग के लिए और कमर्शियल डेवलपमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो वो प्रोग्राम अब चल रहा है और ये इसकी वजह से बड़े बड़े शहरों में, और जैसे चीमा साहब लाहौर से हैं तो लाहौर में भी पब्लिक हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च करेंगे जिसमें लो इनकम ग्रुप्स को भी कैटर किया जाए। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करेंगे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी करेंगी और फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ मिलके इनकी जो भी हर्डल्स हैं इस चीज़ में उसको रिमूव करें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आखिर में चंद लम्हात हैं, मुझे ट्रेड डेफिसिट का भी थोड़ा सा बता दें कि उसमें क्या सूरत हाल है, कुछ इम्प्रूवमेंट आई है हमारी ओवरऑल? देखें, ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है और उसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से आ रही है और ये एक बहुत खुशाइंद बात है जिसकी वजह से आपके रिज़र्व्स आपने देखा है कि वो बढ़ गए हैं, 13.5 अरब के हो गए हैं और इस साल में इंशाल्लाह 14 अरब को हम क्रॉस कर जाएंगे। और जैसे जैसे हमारे रिज़र्व्स बढ़ते चले जाते हैं उतने ही हमारी इकॉनमी में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी तक हमारा चल रहा था उसको हमने पूरी तरह फाइनेंस किया और अपने रिज़र्व्स को भी बढ़ाया। अब जो ट्रेड डेफिसिट की आपने बात की है कि इंपोर्ट्स तो हमारी खासी कम हुई हैं, 63% ग्रोथ थी लास्ट ईयर, वो कम होकर अब 9% के करीब इंपोर्ट्स की ग्रोथ है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी हमने एंटिसिपेट किया था। अब जो डेटा आ रहा है उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी एक्सपोर्ट्स। वन बिगेस्ट रीज़न फॉर दैट जी, उसमें ये है कि एक तो पाकिस्तान का ये जो WTO के तहत लिबरलाइजेशन हुई है उसमें टेक्सटाइल्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ है। दूसरा ये है कि हमारी जो यूरोप में एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी पाकिस्तान पे लगी जिससे टेक्सटाइल्स को हुआ है इम्पैक्ट उस पर। तो ये एक मार्केटिंग टूल भी है कि मार्केटिंग में हम इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि बाकी मुल्क हैं और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि हमारे जो ग्रुप्स हैं जो एक्सपोर्ट्स में हैं उनको मदद की जाए। R&D सपोर्ट एक एलिमेंट, R&D सपोर्ट एक गवर्नमेंट दे रही है 6%। अगर आप सर्टन प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट है उसके 6% हम R&D के तौर पे उन कंपनीज़ को देते हैं ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को और भी बढ़ा सकें। तो इंशाल्लाह आगे चल के हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं ये बढ़ेंगी और ये ट्रेड वो नैरो होगा। और बट ओवरऑल हमारी पोजीशन माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है और ये एक इकॉनमी में जो एक डायनामिज्म है वो पूरी दुनिया में इस वक्त वो एक्सेप्ट की जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान को चाइना, इंडिया, वियतनाम जैसे जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तान को ब्रैकेट किया जाए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपने बताई और अल्लाह करे कि ये जो आपने सिलसिला बताया इस तरह कंटिन्यू रहे। और नाज़रीन, जिस तरह सलमान साहब कह रहे थे कि मार्केटिंग में हमें थोड़ा सा ज़रा मसला होता है लेकिन हमें सेल्फ मार्केटिंग को मज़ीद इम्प्रूव करना है, अपनी चीज़ों को मार्केट करना है, अपने मुल्क का इमेज जो है उसको मार्केट करना है। ये हम सब का फ़र्ज़ है, न सिर्फ गवर्नमेंट का बल्कि हर इंडिविजुअल का। यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। डॉक्टर सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर आपने हमें आगाह किया मुख्तलिफ़ चीज़ों से। नाज़रीन, आखिर में दुआ कि आप खुश रहा करें, खुशियाँ बांटते रहा करें और इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। सुपुर्दुम बतो माए खेशरा तुदानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरा किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।